बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं GNN और मैं हूं इरफान बशीर और मैं हूं ज़िले हुमा। बुलेटिन में हमारा साथ देंगी हुदा शाह। अपडेट करें आपको। गैर कानूनी तारकीन वतन 1 नवंबर तक पाकिस्तान से चले जाएं। डेडलाइन के बाद कारोबार और जायदादें जब्त होंगी। गिरफ्तार करके डिपोर्ट किया जाएगा। अफगान शहरियों का वीज़े के बगैर पाकिस्तान में दाखिला भी बंद होगा। गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों को रिहाइश देने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई का ऐलान। निगरान वजीर दाखिला की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, जाली शनाख्ती कार्ड रखने वालों को भी ढूंढ निकालने का फैसला किया गया। टास्क फोर्स तश्कील दे दी गई। इंटेलिजेंस इदारों के अरकान भी शामिल। किसी मुल्क में लोग पासपोर्ट और वीज़े के बगैर दाखिल नहीं होते। जाली शनाख्ती कार्ड वालों की शनाख्त के लिए DNA टेस्ट भी कराए जाएंगे। एपेक्स कमेटी की मीटिंग वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की सदारत में वज़ीर-ए-आज़म हाउस में हुई। जो सबसे अहम बात इसमें डिसाइड की गई है, एक भी पाकिस्तानी, उसकी वेलफेयर, उसकी वेलबींग, उसकी सिक्योरिटी, वो हमारे लिए सबसे ज़्यादा मुकद्दम है। हमारे जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं, इलीगल सिटीजन्स हैं, जो पाकिस्तान में इलीगल मीन्स के साथ रह रहे हैं, उनको हमने 1 नवंबर की डेडलाइन दी है। 1 नवंबर तक वो रजाकाराना तौर पे वापस अपने अपने ममालिक में चले जाएं। और अगर 1 नवंबर तक नहीं जाते, हमारी जितनी भी लॉ एनफोर्समेंट है, स्टेट की जितनी भी लॉ एनफोर्समेंट है, वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स हों, वो फेडरल गवर्नमेंट के इदारे हों, वो जो भी हमारी इन्फोर्समेंट होगी, हम उस इन्फोर्समेंट के तहत हम उनको डिपोर्ट करेंगे। 1 नवंबर ही डेडलाइन है हमारी पासपोर्ट और वीजा की, कि पासपोर्ट और वीजा जो है, वीजा लेके इस मुल्क में कोई आएगा, दुनिया में कहीं ऐसा नहीं होता है कि आप किसी और डॉक्यूमेंट पे दुनिया में कहीं ट्रेवल करें। ये हमारा मुल्क वाहिद मुल्क है दुनिया में जहां पर आप बगैर किसी पासपोर्ट के, वीजा के, किसी तस्करा से, किसी और से आप इस मुल्क में आते हैं। जितनी भी इलीगल प्रॉपर्टीज हैं, उन लोगों की जो इलीगल यहाँ पे आके रह रहे हैं, हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज और हमारी जितनी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं, वो उनको ढूंढेंगे और हम उन कारोबार को बहाक के सरकार जब्त करेंगे। और जो भी पाकिस्तानी इस फैसिलिटेशन में शामिल होगा, उस पाकिस्तानी को पाकिस्तान के कानून के मुताबिक सजाएं दिलवाई जाएंगी। रियासत के रिट कायम करने के लिए किसी भी हद तक जाएंगे। हमें मुत्तहिद होकर चैलेंजेस का सामना करना है। पाकिस्तानी शहरी की जानो माल सबसे मुकद्दम है। सिपा सालार का दो टोक मौक़िफ़। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का एपेक्स कमेटी इजलास में हर पाकिस्तानी शहरी की जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने पर जोर। कहा, पाकिस्तानियों की फलाह बहबूद किसी भी दूसरे मुल्क और किसी भी मुफाद से ज़्यादा अहम है। दहशतगर्दी के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी जारी रहेगी। एपेक्स कमेटी के इजलास में आर्मी चीफ के पैगामात इजलास को हर लिहाज से तारीखी करार दिया। ज़राए के मुताबिक इजलास के दौरान बड़ी क्लैरिटी और गैर मुबहम अंदाज में बातचीत की गई। आर्मी चीफ ने आखिर में बातचीत की और कहा कि पाकिस्तान के पास एक ही ऑप्शन है कि वो आगे बढ़कर चैलेंजेस का सामना करे। आर्मी चीफ का कहना था कि हम रियासत की रिट कायम करने के लिए हर हद तक जाएंगे। खिताब के आखिर में आर्मी चीफ ने इकबाल का ये शेर भी पढ़ा, ना समझोगे तो मिट जाओगे ए हिंदुस्तान वालों, तुम्हारी दास्तां भी ना होगी दास्तानों में। आर्मी चीफ का कहना था कि एक पाकिस्तानी शहरी की जानो माल और फलाह बहबूद किसी भी दूसरे मुल्क और किसी भी दुनिया से मुकद्दम है। जब मार्शल लॉ लगता है, सब हथियार फेंक देते हैं। फर्द वाहिद ने ही हमेशा मुल्क की तबाही की है। वो फर्द वाहिद चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर हो या कोई और हो, पार्लिमान कुछ करे तो सबको हल्फ याद आ जाता है। मार्शल लॉ के खिलाफ भी दरखास्तें लाया करें। वहाँ क्यों नहीं आते? इस कमरे में बहुत सी तस्वीर लगी हैं जो मार्शल लॉ आने पर हल्फ भूल जाते हैं। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के रिमार्क्स। कहा, क्या आप मार्शल लॉ के लिए हमसे दरवाज़ा खुलवाना चाहते हैं? जजिस ने आइन के साथ खिलवाड़ की इजाज़त दी। मौलवी तमीज़ुद्दीन केस से शुरू करें या नुसरत भुट्टो केस से? कुरान पाक में मुशावरत से काम करने के अहकामात हैं। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट भी मुशावरत से फैसले का कहता है। सुप्रीम कोर्ट में केस की समाअत 9 अक्टूबर आइंदा सोमवार तक मुलतवी कर दी गई है। तरीक़ेकार चीज़ों को देखने का ये कि अगर बहुत अरसे से कोई चीज़ अटैक नहीं हुई है, चैलेंज नहीं हुई है, तो वो फिर उसी तरफ लीन किया जाएगा कि ये सही है। अगर हम वही प्रिंसिपल अप्लाई करें कि एक अपील अगर मिल गई तो क्या क़यामत आ गई, ये आपको क्या नुकसान हो रहा है?
نہیں اب آپ دیکھیے کاؤنسل کی طرف سے نہیں اپیئر ہو رہے ہیں, اب آپ ایک پولیٹیکل پارٹی کے ممبر کی طرف سے اپیئر ہو رہے ہیں. نہیں یہ اپنی بے بسی نہ ظاہر کریں. ہم آپ کو دیکھیں ایک مختصر بات یہ بھی ہو سکتی ہے, ہم آپ کو سنا ہی نہیں, ہم آپ کو بالکل صوبائی پارلیمنٹ یقیناً ہائی کورٹ کو تو اختیار دے سکتا تھا, صوبائی پارلیمنٹ تو یہی تو اس لیے تو اڑ گیا قانون, وہ کسی اور گراؤنڈ پہ اڑا ہے, اس گراؤنڈ پہ نہیں اڑا. ایک ہے آپ کا عام کیس, سول کورٹ گیا, ڈسٹرکٹ کورٹ گیا, ہائی کورٹ گیا, آتا ہوا سپریم کورٹ آ گیا, ٹھیک ہے, یہاں تو بالکل فائنلٹی ہونا چاہیے, ٹھیک ہے, ہو سکتا ہے ہم نے غلط بھی کر دیا ہو فیصلے, ٹھیک ہے, ہم وہ والی باتیں کر ہی نہیں رہے, ہم 84(3) کی باتیں کر رہے ہیں. اس کا مطلب ہے اوریجنل سیریز ایک ہی ججمنٹ آئے, کوئی اور ججمنٹ ہے ہی, تو وہ والا کانسیپٹ اگر ہم یا تو آپ کہیں وہی کانسیپٹ پورا ادھر بھی لگتا ہے, جب مارشل لا لگتے ہیں پھر سب ہتھیار پھینک دیتے ہیں, اور پھر یہاں اس کمرے میں کتنی تصویریں لگی ہیں جو پھر وہ اور بھی بھول جاتے ہیں, پھر آپ لوگ بھی بھول جاتے ہیں, سب کچھ ٹھیک ہوتا ہے, مگر جب پارلیمان کچھ کرے تو اس سے مین میں خیں پھر ہو جاتی ہے شروع. وہاں بھی ذرا سر اٹھا لیا کریں نا, ہم نہیں مانیں گے یہ بات, آپ آیا کریں, وہاں بھی پٹیشن لایا کریں نا, چاہے آپ ایک کرو تو پھر ایسا کریں باقی عدالتیں بند کر دیں, سیدھا سپریم کورٹ میں آ جائیں, ختم کر دیتے ہیں کیسز کو. اس موجودہ صورتحال میں اگر یہ قانون ہے ہی نہیں تو کوئی رائٹ آف اپیل نہیں, ختم, چاہے وہ 5 کے ساتھ سنیں یا 10 کے ساتھ سنیں یا فٹ سنیں یا کتنے نمبر ہیں وہ سنیں, وہ تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. تو یہ قانون پہلی دفعہ یہ ایک رائٹ آف اپیل دے. پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کیس میں سوال اچھے یا برے قانون کا نہیں, سوال پارلیمان کی اس قانون کو بنانے کی اہلیت کا ہے. قانون سازی سے سپریم کورٹ رولز کو ختم نہیں کیا جا سکتا. پہلے مارشل لا کو سپریم کورٹ نے اپیل میں درست قرار نہیں دیا. سپریم کورٹ غلطی پر مستقبل میں اس کی درستگی کر سکتی ہے. جسٹس منیب اختر کے ریمارکس. جسٹس امین الدین نے استفسار کیا, کیا اہلیت نہ رکھنے کے باوجود پارلیمنٹ قانون بنائے تو اسے نیت اچھی ہونے کے بنا پر درست قرار دیا جا سکتا ہے. جسٹس اعجاز الاحسن نے ریمارکس دیے کہ پارلیمنٹ کو قانون سازی کرنے سے پہلے اس کا مکمل طریقہ کار اپنانا چاہیے تھا, جو نہیں کیا گیا. جسٹس عائشہ ملک نے سوال اٹھایا کہ اگر قانون کا مقصد انصاف تک رسائی ہے تو فل کورٹ کے خلاف اپیل کا حق کیوں نہیں دیا گیا؟ کیا یہ انصاف تک رسائی کے منافی نہیں؟ جسٹس عطر من اللہ نے ریمارکس دیے, بے نظیر بھٹو اور درشن مسیح کیسز میں سپریم کورٹ نے 184(3) میں بہترین فیصلے دیے. 2010 کے بعد 184(3) کا بے جا استعمال ہی اس قانون کی وجہ بنا ہے. پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کیس دوران سماعت معزز ججز کے اہم ریمارکس. چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا, سوال ہے کہ چیف جسٹس کے اختیارات کو کم نہیں محدود کیا جا رہا ہے. اس قانون کا اثر چیف جسٹس اور سینئر ججز پر ہوتا ہے. دوران سماعت درخواست گزار نیاز اللہ کے وکیل اکرام چودھری نے پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ سے متعلق خبر پڑھ دی. چیف جسٹس نے کہا, آپ سینئر وکیل ہیں, کیا آپ خبروں کی بنیاد پر دلائل دیں گے؟ چیف جسٹس نے کہا, آپ نے اسپیکر کو خط لکھ کر پارلیمنٹ کی کارروائی کی تفصیل طلب کی, خود خط نہیں لکھا اور چاہتے ہیں کہ پورا سپریم کورٹ بیٹھ کر بے بنیاد دلیل سنیں. عدالت کو سیاسی بحث کے لیے استعمال نہ کریں, میڈیا موجود ہے وہاں جا کر سیاست کریں. جسٹس اطہر من اللہ نے کہا, پریکٹس اینڈ پروسیجر تو اچھا قانون ہے. جسٹس منیب اختر نے کہا کہ اس میں سوال اچھے یا برے قانون کا نہیں ہے, سوال پارلیمان کی اس قانون کو بنانے کی اہلیت کا ہے. جسٹس محمد علی مظہر نے کہا, پارلیمان کے اختیارات کا آئین سے ہی بتایا جانا ہے. جسٹس مظاہر نقوی نے ریمارکس دیے, عدالت نے پارلیمانی کارروائی کا ریکارڈ مانگا تھا جو تاحال نہیں ملا. بنیادی سوال قانون سازی کا طریقہ کار ہے. پی ٹی آئی وکیل عزیر بھنڈاری کی جانب سے امریکی عدالت کے فیصلے کا حوالہ دینے پر چیف جسٹس نے کہا, امریکی عدالت کو چھوڑیں, اپنے آئین کی بات کریں. پی ٹی آئی وکیل نے کہا, 2 سماعتوں سے میں سن ہی رہا ہوں, اب آپ بھی مجھے بولنے دیں. جس پر چیف جسٹس نے کہا, آپ اپنے طریقے سے دلائل دیں, میں معذرت خواہ ہوں. چیف جسٹس نے مزید کہا, آرٹیکل 184(3) میں اپیل کا حق ملنے سے تحریک انصاف کو کیا مسئلہ ہے؟ پی ٹی آئی نے اپنا موقف پارلیمان میں کیوں نہیں اٹھایا؟ پی ٹی آئی وکیل نے کہا, کسی سیاسی فیصلے کا دفاع نہیں کروں گا, اسمبلی سے مستعفی ہونا سیاسی فیصلہ تھا. پی ٹی آئی کے وکیل عزیر بھنڈاری کے دلائل مکمل سماعت 9 اکتوبر تک ملتوی کر دی گئی. چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ کی زیر صدارت اہم اجلاس ہوا. اجلاس میں غیر ملکی مبصرین کو پاکستان مدعو کرنے کے لیے وزارت خارجہ کو خط لکھنے کا فیصلہ کیا گیا ہے. عالمی مبصرین کو آئندہ عام انتخابات کی شفافیت کے مشاہدے کے لیے ضروری اقدامات کی درخواست کی جائے گی. اسی حوالے سے بات کریں گے, ہمارے ساتھ ہمارے نمائندے موجود ہیں. عاطف بٹ, عاطف بتائے گا اجلاس کا احوال. یہ چیف الیکشن کمشنر کی زیر صدارت اہم اجلاس ہوا ہے جس میں ممبران سیکرٹری الیکشن کمیشن سمیت دیگر اعلیٰ حکام شریک ہوئے ہیں. الیکشن کمیشن نے وزارت خارجہ کو غیر ملکی مبصرین کو پاکستان عام انتخابات کے لیے مدعو کرنے کے لیے جو ہے وہ خط لکھنے کا فیصلہ کیا گیا ہے. اور اجلاس میں یہ کہا گیا کہ عالمی مبصرین کو آئندہ عام انتخابات کی شفافیت کا مشاہدہ کرنے کے لیے ضروری اقدامات کی درخواست کی جائے گی. غیر ملکی مبصرین کی جن تنظیموں نے الیکشن کمیشن کو انتخابی عمل کے مشاہدے کی درخواست کی ہے ان کے کیس کو فوری طور پر پروسیس کیا جائے گا. کمیشن نے سیکرٹری
الیکشن کمیشن کو بین الوزارتی اجلاس 16 اکتوبر کو طلب کرنے کی ہدایت کرتے ہوئے وزارت خارجہ، داخلہ اور دیگر اداروں کے سینئر افسران کو شرکت کے لیے طلب کرنے کی ہدایت کی ہے، اور اجلاس میں عالمی مبصرین کے حوالے سے آئندہ کا لائحہ عمل جو ہے وہ طے کیا جائے گا۔ الیکشن کمیشن نے وزارت خارجہ، داخلہ اور دیگر اداروں سے فوکل پرسن کی جو تفصیلات ہیں وہ بھی مانگ لی ہیں۔ کمیشن نے صوبوں میں جو جوائنٹ صوبائی الیکشن کمشنر ایڈمن ہیں ان کو فوکل پرسن مقرر کر دیا ہے۔ عالمی مبصرین کے لیے ضابطہ اخلاق کی منظوری اور اس کو فوری طور پر شائع کرنے کی منظوری دی گئی ہے۔ اجلاس میں آئندہ عام انتخابات کے انتظامات کا بھی جائزہ لیا گیا۔ الیکشن کمیشن نے انتظامات پر اطمینان کا اظہار کیا۔ الیکشن کمیشن نے حکم دیا کہ الیکشن سے متعلق تمام امور جو ہیں وہ شیڈول کے مطابق مکمل کیے جائیں۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا۔ اور اب بات ہوگی سائفر کیس کی۔ چیئرمین تحریک انصاف کا سائفر کیس میں ٹرائل اڈیالہ جیل پنڈی میں ہوگا۔ وزارت قانون و انصاف نے جیل ٹرائل کرنے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ ادھر اسلام آباد ہائی کورٹ نے چیئرمین تحریک انصاف کو جیل میں سیکیورٹی خدشات سے متعلق بشرا بی بی کی درخواست 5 اکتوبر کو سماعت کے لیے مقرر کر دی۔ دوسری طرف شاہ محمود قریشی کو مشترکہ بینک اکاؤنٹ کے لیے بائیو میٹرک کرانے کی اجازت مل گئی۔ چیئرمین تحریک انصاف کا ٹرائل جیل میں ہی ہوگا۔ وزارت قانون و انصاف نے آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی خصوصی عدالت کے جج ابو الحسنات ذوالقرنین کے خط کا جواب دے دیا۔ وزارت قانون و انصاف کے جاری کردہ نوٹیفکیشن کے مطابق چیئرمین تحریک انصاف کے سائفر کیس کا ٹرائل اڈیالہ جیل میں ہوگا۔ خصوصی عدالت کے جج ابو الحسنات ذوالقرنین کیس کی سماعت کریں گے۔ سائفر کیس میں گرفتار شاہ محمود قریشی کی جانب سے مشترکہ بینک اکاؤنٹ کے لیے بائیو میٹرک کرانے کی درخواست جج ابو الحسنات ذوالقرنین نے منظور کر لی۔ عدالت نے بینک نمائندگان کو اڈیالہ جیل میں شاہ محمود قریشی سے بائیو میٹرک کرانے کی اجازت دے دی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں سابق خاتون اول بشرا بی بی کی اپنے شوہر کو جیل میں لاحق خطرات سے متعلق درخواست کی اعتراض کے ساتھ سماعت ہوئی۔ چیف جسٹس عامر فاروق نے وکیل لطیف کھوسہ سے پوچھا کہ آپ کی درخواست پر اعتراض لگا ہے، بتائیں کہ آپ کی درخواست میں استدعا کیا ہے۔ لطیف کھوسہ نے جواب دیا کہ چیئرمین پی ٹی آئی پر وزیر آباد میں بھی حملہ ہو چکا ہے، ان کی جان کو خطرہ ہے، جیل میں سیکیورٹی اور حقوق کے تحفظ کے لیے درخواست دائر کی ہے۔ چیف جسٹس عامر فاروق نے درخواست پر اعتراضات دور کرتے ہوئے رجسٹرار ہائی کورٹ کو 5 اکتوبر کو درخواست سماعت کے لیے مقرر کرنے کی ہدایت کر دی۔ ادھر چیئرمین تحریک انصاف نے نیب کے 2 مقدمات میں ضمانت خارج ہونے کا اقدام اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا۔ احتساب عدالت نے عدم پیشی پر 190 ملین پاؤنڈ اور توشہ خانہ کیس میں چیئرمین تحریک انصاف کی ضمانت کر دی تھی۔ سیاست کے میدان سے خبر یہ کہ نون لیگ اپنے بیانیے سے پیچھے نہیں ہٹی۔ یہ تاثر بے بنیاد ہے۔ جنہوں نے ہمارے خلاف کارروائی کی، فکر نہ کریں، وقت آنے پر تمام معاملات سیٹل ہوں گے۔ نواز شریف پر جس نے ظلم کیا ان سب کے چہرے یاد ہیں، لیکن ابھی وقت بدلے لینے کا نہیں، پاکستان کو بچانے کا ہے۔ رانا ثناء اللہ کہتے ہیں نواز شریف کسی ڈیل کے تحت گئے، نہ ہی ڈیل کے تحت آ رہے ہیں۔ پاکستان کو آزمودہ لیڈر کی ضرورت ہے جو ملک کو مشکل حالات سے باہر نکالے۔ قانونی ٹیم نے حفاظتی ضمانت کے لیے تیاری کر لی۔ نواز شریف حفاظتی ضمانت لے کر عدالت میں سرنڈر کریں گے۔ ہم اشاروں پر یقین نہیں رکھتے، نواز شریف بے گناہ ہیں، ریلیف مل جائے گا۔ ہمارا ووٹ بینک اچھے برے وقت میں ساتھ رہا۔ پیپلز پارٹی کوشش کرے گی کہ ہمارا مخالف ووٹ بینک اس کے ساتھ چلا جائے۔ جنہوں نے ہمارے ساتھ یا ہمارے قائد کے ساتھ یا ہماری جماعت کے ساتھ جو ہے وہ تجاوز کیا ہے تو وہ ہمیں بھولے گا کوئی نہیں۔ وقت آنے پہ جو ہے وہ سارے معاملات جو ہے وہ سیٹل ہوں گے، لیکن اس وقت میاں نواز شریف جو ہے اگر قوم کے لیے امید لے کے نہیں آئے گا اور اس امید کو یقین میں نہیں بدلے گا، اور ہم بھی وہی گردان جو 4.25 سال سب کو پکڑ لیں گے، کسی کو نہیں چھوڑیں گے، اسی کے اوپر لگ جائیں گے، تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم اپنے آپ سے بھی اور ملک سے بھی زیادہ پروٹیکٹیو بیل لے کے انشاءاللہ آئیں گے اور ریسیپشن کے بعد وہ عدالت کو سرنڈر کریں گے۔ پورا یقین ہے کہ میاں نواز شریف صاحب بے گناہ ہیں، بے قصور ہیں، اور ان کے کیس میں اتنی سختی نہیں ہے کہ ہمیں یہ ریلیف نہ ملے۔ ایسے ریلیف جو ہے وہ 20 لوگوں کو اس سے پہلے ملے ہیں، تو انشاءاللہ تعالی ہمیں یقین ہے بغیر کسی اشارے اور کسی گارنٹی کے کہ یہ ریلیف جو ہے وہ میاں نواز شریف صاحب کو ملے گا۔ چیئرمین تحریک انصاف کے وکیل لطیف کھوسہ نے الیکشن میں تاخیر کو نون لیگ کا ہتھ کنڈا قرار دے دیا۔ کہتے ہیں مریم نواز کے جلسے میں 5000 لوگ جمع نہیں ہو سکے۔ نواز شریف نے حالات دیکھ لیے۔ ان کے ایک ہواری جنوری میں سردی کا بہانہ بنا رہے ہیں، دوسرے معیشت کی بہتری تک الیکشن میں التوا کا شوشہ چھوڑ رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ جنوری میں تو بہت زیادہ سردی ہوتی ہے، تو یہ تو جنوری میں الیکشن ہونا ہی نہیں چاہیے بالکل۔
اور پھر ان کے جو ہے نائب وہ کہتے ہیں کہ جی دیکھیں پہلے معیشت کو ٹھیک ہونا چاہیے، الیکشنز تو ہوتے رہتے ہیں، پہلے معیشت کا میثاق معیشت، اور یہ چونکہ ایک نیوٹرل کیئر ٹیکر ہے اس لیے پہلے یہ معیشت ٹھیک کرے اس کے بعد الیکشن ہو. یعنی ان کا لمبا ہی ایک پروگرام ہے کہ کیئر ٹیکر یا چیئر ٹیکر جو بھی ہیں یہ بیٹھے رہیں اور اس کے بعد الیکشن نہ ہو، اس لیے کہ وہ فیس نہیں کر سکتے ہیں. اور دوسرے جو ہے ماشاءاللہ لندن سے وہ فرماتے ہیں 21 کو اور ٹکٹ لے لیے اور پتہ نہیں کیا ہو رہی ہے اور کیا ہو رہا ہے، اور جب یہاں جلسہ کرتے ہیں وہ جلسی ہے، جلسی وہ اس طرح کی ہے کہ کارنر میٹنگ سے بھی کم ہے. لاہور جیسی کانسٹیٹیونسی میں ماشاءاللہ ان کی نائب جو ہیں، اسپوکس پرسن جو ہے، چیف آرگنائزر جو ہیں، وہ اتنا اکٹھا نہیں کر سکتے کہ ایک چھوٹی سی گلی میں 5000 بھی لے کر آ جائیں. ایم کیو ایم کے سینئر ڈپٹی کنوینر ڈاکٹر فاروق ستار کہتے ہیں کہ سندھ پر بدترین کرپٹ ترین حکومت قائم رہی، وزیر اعلیٰ بدل گیا مگر کرپشن کی علامت موجود ہے. ان کا جانبدارانہ کردار واضح ہو رہا ہے. آپ اپنی عاقبت کیوں خراب کر رہے ہیں؟ وزیر اعلیٰ ہاؤس پیپل سیکریٹریٹ بنا ہوا ہے، شفاف الیکشن کرانے ہیں تو لیول پلینگ فیلڈ قائم کرنی ہوگی. وہ کراچی میں جی ڈی اے رہنماؤں سے ملاقات کے بعد میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے. ضرور بدل گیا لیکن لیگیسی وہی قائم ہے، افسر شاہی اسی طرح موجود ہے، کرپٹ اور بدترین حکمرانی کی علامت اور نشانی اسی طرح موجود ہے. تو بھائی اگر الیکشن کمیشن آف پاکستان بھی اس بات کو محسوس نہیں کر رہا تو ہم تینوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم ان کے سامنے یہ حقائق رکھیں گے کہ اگر یہ صورتحال رہی تو پھر ہو چکا صاف اور شفاف انتخاب پھر وہی جو ہے وہ کہانی دہرائی جائے گی، وہی بدترین اور کرپٹ ترین حکمرانی اور وہی قبضہ مافیا اور وہی کرپٹ مافیا سندھ پر قابض رہے گا. ڈالر کی گراوٹ کا سلسلہ جاری. انٹر بینک ڈالر میں ڈالر کے 1 روپے 4 پیسے سستا ہو کر 285 روپے 72 پیسے اور اوپن مارکیٹ میں 50 پیسے کمی سے 286 روپے 50 پیسے پر آ گیا. اسٹاک مارکیٹ میں 129 پوائنٹس اضافے سے 100 انڈیکس 46,756 پوائنٹس کی سطح پر آ گیا ہے. راشد خان کی رپورٹ. زین العابدین کی مارکیٹوں میں امریکی ڈالر کی قدر میں گراوٹ جاری. انٹر بینک میں ڈالر 1 روپے 4 پیسے سستا ہو گیا اور 286 روپے 76 پیسے سے کم ہو کر 285 روپے 72 پیسے پر بند ہوا. اوپن مارکیٹ میں ڈالر کی قیمت میں 50 پیسے کی کمی ہوئی اور ڈالر 286 روپے پر بند ہوا. پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں کاروباری ہفتے کے دوسرے روز ملا جلا رجحان رہا اور انڈیکس میں اختتام پر 229 پوائنٹ کا اضافہ ہوا. آج 100 انڈیکس 46,756 پوائنٹس کی سطح پر بند ہوا. ٹریڈنگ کے دوران انڈیکس کی بلند ترین سطح 46,820 جبکہ کم ترین سطح 46,670 پوائنٹس رہی. گزشتہ روز انڈیکس 4,627 پوائنٹس کی سطح پر بند ہوا تھا. راشد خان GNN کراچی. IMF کے بعد عالمی بینک نے بھی پاکستان سے ڈو مور کا مطالبہ کر دیا ہے. غربت مٹانے کے لیے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ناکافی قرار دے دیا. ورلڈ بینک کا گاڑیوں کی خریداری، اخراجات میں کمی، تنخواہ، پینشنرز میں اصلاحات کرنے پر زور. عالمی بینک کی رپورٹ کے مطابق آئندہ مالی سال غربت کی سطح 39.4% سے کم ہو کر 35% تک رہنے کا امکان ہے. رواں مالی سال معاشی گروتھ 1.7% تک رہ سکتی ہے. زرعی شعبے کی گروتھ 2.2%، صنعت 1.4%، سروسز شعبے کی گروتھ 1.5% رہنے کا امکان ہے. مہنگائی 26.5%، فرنٹ اکاؤنٹ خسارہ 1.4% رہے گا. رواں مالی سال الیکشن اور مالیاتی نظم و ضبط سے مالی استحکام آئے گا. پاکستان کو زرعی شعبے اور پراپرٹی پر ٹیکس عائد کرنے کی ضرورت ہے. پاکستان اور آسٹریلیا وارم اپ میچ کے دوران حیدرآباد کا راجیو گاندھی اسٹیڈیم میں گندگی کے ڈھیر. ٹکٹ خرید کر میچ دیکھنے والے فینز گندی کرسیوں پر بیٹھ کر میچ دیکھنے پر مجبور ہو گئے. پاکستان اور آسٹریلیا وارم اپ میچ کے دوران حیدرآباد کے راجیو گاندھی اسٹیڈیم میں گندگی کے ڈھیر ہیں. تفصیلات جان لیتے ہیں احسان خان سے. احسان خان، فینز کافی مایوس دکھائی دیتے ہوں گے، اپڈیٹ کیجیے گا. بالکل دیکھیں BCCI جو ہے وہ اوور آل پورے ورلڈ کپ کو لے کر اس کی پہلے اسکیجولنگ کو لے کر اس کے علاوہ ایونٹ آرگنائزنگ کو اور اب جو ہے میچز کے دوران جو اس کے انتظامات ہیں اس کی کلیج بھی اب کھل گئی اور فینس
बीसीसीआई और आईसीसी से नाराज है कि दुनिया के क्रिकेट का सबसे अमीर बोर्ड जो है वो खिलवाना पसंद करता है भारत, लेकिन जब सफाई और इंतजाम का मामला आता है तो भारत जो है वो सबसे पीछे रह जाता है। इस वक्त भी पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया जो हैदराबाद के राजीव गांधी स्टेडियम मैच जारी है, वहां पर जो फैंस है उन्होंने 2500 रुपए से लेकर 4200 रुपए की टिकट खरीदी, लेकिन उन्हें गंदी कुर्सियों में जो है बहुत शुक्रिया एहसान खान तफसीलात से आगाह करने के लिए।